सेगमेंट है हमारा सीरत नबी, जिसमें हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में मुख्तलिफ समाजी और माशरती मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। और मारूफ आलिम दीन और सीरत स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। आज के इस सेगमेंट में हम कुछ हट कर बात करने वाले हैं और आज हम उस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जिसके हवाले से ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। दिसंबर का महीना जारी है और यह महीना बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब किया जाता है और परसों कायद डे भी मनाया जाएगा, यानी कि इतवार के रोज़। और आज तक उनकी शख्सियत के रूहानी पहलू पर इतनी गुफ्तगू नहीं की गई है और ना ही उसको उजागर किया गया है। लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना को समझा भी तो सिर्फ स्कॉलर समझा, जबकि कायद-ए-आज़म की शख्सियत के रूहानी पहलू की वजह से ही पाकिस्तान का क़याम हुआ था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत का रूहानी पहलू अगर देखा जाए ना तो अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ जाता है और आपकी नज़र करना चाहूँगी कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और यकीनन मोहम्मद अली जिन्ना ने दीन इस्लाम के साथ वफ़ा की और कायद-ए-आज़म अपने अफ़कार व नज़रियात, बुलंदी किरदार और कारनामों के एतबार से एक भरपूर तारीख़ भी हैं और निशाने मंजिल भी हैं। तो आपने शब गुलामी को सहरे आज़ादी में बदलने के लिए दिन रात एक किए, जिसके नतीजे में एक इस्लामी ममलिकत वजूद में आई जिसे दुनिया पाकिस्तान के नाम से जानती है। तो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खौफ खुदा से शराबूर शख्सियत के हामिल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रूहानी पहलू पर इख्तिसारन रोशनी डाली जाए ताकि आपकी इस्लामी ज़िंदगी मौजूदा पाकिस्तानी ओहदेदारान और अवाम के लिए मशले राह साबित हो। तो तारीख़ के इस अजीम रहनुमा की रूहानी शख्सियत के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हैं, सीरत स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। हारिस साहब को भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने बात की कि सिर्फ हम स्कॉलर के तौर पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जानते हैं या उनकी जिद्दोजहद को जानते हैं, लेकिन उनकी रूहानी शख्सियत के बारे में हम इतना नहीं जानते। तो आज का जो सेगमेंट है ये हम उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं कि परसों तो हम नहीं कर सकते, तो आज आप हमें उनकी रूहानी शख्सियत के हवाले से बताएंगे। इसमें रब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले यादावरी का शुक्रिया। और हमेशा की तरह इस मरतबा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मौजू है उसके अंदर एक हमारे सेगमेंट के साथ भी उसका इंसाफ साबित होता है और उसके साथ साथ एक बहुत ही बामकसद उन्वान जो है उसे आपने मुंतखब किया है। कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा के हवाले से उनकी शख्सियत के बहुत सारे और जो औसाफ हैं, कमालात हैं, उन पर तो गुफ्तगू होती रहती है और नौजवानों तक भी पहुंचती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पहलू निस्बतन कम लोगों की ज़ेर बहस आया करता है और जिसे ज़रा कम गुफ्तगू का हिस्सा बनाया जाता है और उसका इबलाग निस्बतन कम होता है, वो कायद-ए-आज़म का जो एक रूहानी तशख़्ख़ुस है उसके हवाले से है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज के इस मुख्तसर से वक्त में हम चाहेंगे कि अपने सामीन व नाज़रीन और बिलखुसूस अपने नौजवानों को ये बात पहुँचा सकें कि एक ऐसी अज़ीमुश्शान शख्सियत जिसे अल्लाह ने रियासत मदीना सानी के क़याम के लिए मुंतखब किया, उसका अपने अल्लाह और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके लाए हुए पैगाम के साथ गोया किस अंदाज़ का ताल्लुक़ और मोहब्बत थी और कितना कुर्ब था। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि किसी इंसानी तारीख़ के अंदर जब आप बड़े लोगों का मुताला करते हैं तो कायद-ए-आज़म इस निस्बत से एक बिल्कुल मुनफरिद शख्सियत नज़र आते हैं कि जिन्होंने बहुत मुख्तसर वक्त में, इंतहाई कलील वक्त में, न सिर्फ ये कि एक कौम को नस्ब-उल-ऐन अता किया, उसे उस नस्ब-उल-ऐन के लिए तैयार किया, जिद्दोजहद का अमली हिस्सा बनाया, बल्कि एक बाकायदा बाज़ाब्ता नक्शे के ऊपर एक नई मुमलिकत जो है इंसानी तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत के नतीजे में क़याम पजीर एक ऐसी मुमलिकत का वजूद जो है उनके सुपुर्द किया, जिसने आगे चल के एलाए कलमतुल हक़ की वो जो आखिरी तहरीक है उसके लिए गोया हरावल दस्ते को फराहम करने का ज़रिया और वसीला बनना है। उस मुमलिकत का क़याम अल्लाह ने कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा के जो है ना उनके सुपुर्द किया और उनका गोया इंतखाब किया गया। हम समझ सकते हैं ना कि आम दुनियावी मामलात में भी जब किसी शख्सियत का किसी ज़िम्मेदारी के तनाजुर में इंतखाब किया जाता है तो उसके औसाफ, उसका मिजाज, उसकी तबीयत के रुझानात को देखते हुए फ़ैसला किया जाता है। ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी खिदमत और ज़िम्मेदारी के लिए, गोया इतनी बड़ी इज़्ज़त के लिए जब किसी एक शख्सियत का इंतखाब हो रहा हो तो उसके जो दीन और दीन के साथ वाबस्ता बाकी चीज़ें उनके साथ उनका ताल्लुक़ जो उसे ना देखा गया हो। मैं इसीलिए कहा करता हूँ कायद-ए-आज़म के हवाले से
ان کی روحانی زندگی اور اسلامی تشخص کے حوالے سے سب سے جامع بات جو ہے وہ سردار عبدالرب نشتر سے جب برطانیہ کے کثیر الاشاعت جریدے کے نمائندے نے رپورٹر نے ان سے یہ سوال کیا کہ قائد اعظم کا جو اسلام کے ساتھ ایک تشخص ہے اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے اور آپ کیسے اس کو جو ہے وہ وضاحت کرتے ہیں اس کی. تو سردار عبدالرب نشتر کیونکہ خود بڑے صاحب خیال آدمی تھے, صاحب علم آدمی تھے, انہوں نے کیا کمال جواب دیا. انہوں نے کہا کیا تم نے اقبال کو پڑھ رکھا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں تو اقبال کا اس زمانے کا فین ہوں جس وقت اقبال جرمنی میں تھے اور اس وقت ان کی تحریرات ہماری نظر سے گزرا کرتی تھی اور میں نے ان کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے اور مسلم مشاہیر جو ہیں ان کا کام بھی میری نظر سے گزرا ہے. تو سردار عبدالرب نشتر نے کہا کہ قائد اعظم علیہ رحمہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ علامہ اقبال کا جو مرد مومن ہے حقیقت میں وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو اقبال کے ہاں تخیل کے درجے کے اوپر انسپائریشن کے سورس کے درجے کے طور پر مرد مومن کی جتنی خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ قائد اعظم کی شخصیت میں عملی طور پر پائی جاتی ہیں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نہ صرف ایک خوشگوار احساس اور ایک تبصرہ ہے سردار عبدالرب نشتر کا, بلکہ حقیقت میں قائد اعظم کی پوری زندگی اس کی عکاس ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ بڑا آدمی چیزوں کو باقی لوگوں کی نسبت ایک منفرد زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس سے ایک نیا جو روشنی ہے وہ تخریج کرتا ہے. جب قائد اعظم علیہ رحمہ کا پہلے تو ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جیسے وہ تمام شعبہ زندگی کے ساتھ رابطے میں تھے, اسی طرح ایک بہت نمایاں شعبہ یعنی علماء اور مشائخ کا شعبہ جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر قائد اعظم علیہ رحمہ کے ساتھ ان کا ایک رابطہ اور تعلق موجود تھا. کم و بیش ہر مہینے قائد اعظم کے ہاں ایک نشست ہوا کرتی تھی جس کے اندر مختلف مکاتب فکر, اس کی خوبصورتی یہ تھی کہ یہ کسی ایک سکول آف تھاٹ سے نہیں بلکہ سارے مکاتب فکر کی نمائندگی اس کے اندر ہوا کرتی تھی. اور نہ صرف یہ کہ مختلف مکاتب فکر کی نمائندگی ہوا کرتی تھی بلکہ وہ جو کم و بیش 36 ارکان کا ایک غیر رسمی سا ایک گروپ تھا جو قائد اعظم سے بار بار ملا کرتا تھا. ان میں ایک بہت نامور مسیح رہنما جو تھے وہ بھی پادری جو تھے وہ بھی اس کا حصہ تھے اور قائد اعظم ان کو بھی شریکی گفتگو کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ گفتگو ہوا کرتی تھی. اور یہ جو کیونکہ 25 دسمبر جو ہے وہ جناب مسیح علیہ السلام کی پیدائش کی نسبت اور تعلق سے بھی ایک بڑا اہم دن ہے اور ہمارے ہاں مسیح برادری جو ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کو منایا کرتی ہے. تو ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ قائد اعظم علیہ رحمہ کا مذہبی رجحان اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ ایک مذہب کی بنیاد پر, ایک دین کی بنیاد پر ایک نئے مملکت کے قیام کے حوالے سے سوچ رہے ہیں اور اس کی طرف جدوجہد کر رہے ہیں, تو یہ جو نیا بننے والا ملک ہے اس کے اندر اقلیتوں کے ساتھ, کیونکہ نان مسلم جو ہوں گے وہ بہت محدود تعداد میں رہ جائیں گے, بہت سارے لوگ ممکنہ طور پر ہجرت کر کے چلے جائیں گے, تو یہ جو نئے لوگ جو غیر مسلم وہاں رہ جائیں گے ان کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہوگا, ان کے معاملات, ان کے حقوق و فرائض کیا نظام وہاں پہ جو ہے وہ آپ کی ریاست کے اندر موجود ہوگا. تو قائد اعظم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کیا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ تمام غیر مسلموں کو یہ خوشخبری ہو, یہ بشارت پہنچے, یہ اچھی خبر پہنچے کہ انہیں پاکستان کے اندر وہ سارے حقوق حاصل ہوں گے جو ریاست مدینہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ ریاست مدینہ ہے جہاں پر ایک غیر مسلم جو ہے وہ خلیفہ وقت جو سربراہ مملکت تھا اس زمانے کا جو حکمران ہے اس سے فیصلہ جیت جاتا ہے اور عدالت میں نہ صرف اس سے کوئی بے چینی پیدا ہوتی ہے, نہ حکمران اور خلیفہ وقت کے مزاج میں کوئی بے چینی پیدا ہوتی ہے اور نہ معاشرے میں کوئی اس کے خلاف کوئی جو ہے نا کوئی وہ جذبہ ایک پیدا ہوتا ہے, بلکہ سب اس فیصلے کو اسی طرح سرشاری کے ساتھ اور وقار کے ساتھ قبول کرتے ہیں جیسے. تو رسول اللہ جناب قائد اعظم نے یہ ان کو کہا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں قائد اعظم کی زندگی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق کا معاملہ, آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سارے مکاتب فکر کے علماء مشائخ قائد اعظم کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے. قائد اعظم ان کے ساتھ نشست کرتے, ان کے ساتھ سوالات جوابات کرتے اور قائد اعظم کی گفتگو کا عمومی جو عنوان ہوا کرتا تھا وہ ریاست مدینہ کو جاننے کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظام لائے تھے اس کا امور مملکت کن انداز میں چل رہا تھا. کتنا اچھا یہ ہے کہ وہ سب کو بلا کے, سب مکتبہ فکر کے لوگوں کو بلا کے مشاورت کر رہے ہیں. اب ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. اب جو اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں وہ صرف خود کو ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں, نہ کہ عوام کے حوالے سے سوچتے ہیں. باقی آپ یہ دیکھیں کہ قائد اعظم جیسی صاحب مطالعہ شخصیت کا یہ حال ہے کہ وہ علم کو جاننے کے لیے اس شعبہ فکر کے جو شعبہ علم کے جو خاص لوگ ہیں ان کو بلا کے ان سے گفتگو کرتے ہیں. ان میں ایک بہت نمایاں شخصیت جن کے ساتھ قائد اعظم کا بہت زیادہ جو ہے وہ مسلسل رابطہ رہا اور قائد اعظم کی ان کے ساتھ مسلسل گفتگو رہی, وہ سید جماعت علی شاہ علیہ رحمہ تھے, اور جو ایک اپنے زمانے کے بہت جید عالم بھی تھے اور ظاہر مشائخ میں سے بھی
تھے، وہ جب حج سے واپس آئے تو انہوں نے قائد اعظم کو 3 تحفے بھیجے. میں چاہوں گا کہ وہ جلدی سے جو قائد اعظم نے ان تحائف کی وصولی پر شکریہ کا خط لکھا، اس خط کا اقتباس جو ہے وہ اپنے سامعین و ناظرین تک پہنچ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کا مزاج حقیقی معنوں میں وہ ان لوگوں تک پہنچ جائے گا. جب انہیں سید جماعت علی شاہ علیہ رحمہ جو تھے انہوں نے 3 چیزیں ان کو تحفے میں بھیجی. ایک انہوں نے جانماز بھیجی، ایک تسبیح بھیجی اور ایک قرآن پاک کا نسخہ بھیجا. قائد اعظم نے کہا کہ میں آپ کے ان تینوں تحفوں کو وصول کرتے ہوئے مسرت محسوس کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں نے ان 3 تحائف کو، کیونکہ آپ ایک بہت بڑے اور صاحب خیال آدمی ہیں، ان کو 3 استعاروں کے طور پر لیا ہے. قائد اعظم کہتے ہیں میں یہ سمجھاؤں کہ یہ جو آپ نے مجھے جان نماز بھیجی ہے اصل میں اس کے پیچھے ایک پیغام ہے. آپ مجھے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی قوم اس کی اطاعت کرے، اس کی بات میں فرما برداری کرے، اس کی بات کو پورے جذبے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ قبول کرے، اسے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کو اسی اخلاص اور جذبے کے ساتھ قبول کرنے کا عادی بنانا چاہیے. گویا مصلی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ رابطے کی ایک علامت ہے. تو مجھے آپ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کروں تاکہ میرے اور اللہ کے درمیان یہ جو عبد اور معبود کی حیثیت میں اطاعت کا رشتہ ہے یہ مضبوط ہو. میرا اللہ سے اطاعت کا رشتہ مضبوط ہوگا تو لوگوں کا میرے ساتھ محبت کا، اطاعت کا، فرما برداری کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا. کہا یہ جو آپ نے مجھے تسبیح بھیجی ہے میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اس تسبیح کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیات درود کی نسبت سے جو ہے وہ استعمال کروں، حضور پر درود پڑھنے کے لیے استعمال کروں، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اس پر بے حساب رحمتوں کا نزول ہو تو اسے اللہ کی بارگاہ میں درود کی شکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا طلب کرنی چاہیے، برکت کی دعا طلب کرنی چاہیے تاکہ اسے بھی اس دعا کا ایک حصہ جو ہے وہ عطا کیا جائے اور اسے اللہ کی رحمت جو ہے وہ بے تحاشا اور بے حساب ملے اس کو. اور کہا یہ جو تیسرا آپ نے کلام پاک قرآن مجید کا نسخہ مجھے آپ نے بھیجا ہے، میں اس سے یہ سمجھا ہوں، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے مجھے یہ گویا رہنمائی دی ہے کہ ایک اسلامی مملکت کا حکمران جو ہے جب تک وہ خود اللہ کی تعلیمات، اللہ کا مقصود، اللہ کی منشا، اللہ کے نظام کو نہیں سمجھ سکتا، اس وقت تک وہ اس نظام کے نفاذ کے لیے کوئی صورت پیدا نہیں کر سکتا. لہٰذا وہ کہتے ہیں میں نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ قرآن مجید بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی اس کتاب، اس کے اندر موجود اللہ کے فرامین، اللہ کا دیا ہوا نظام اسے سمجھنے کی کوشش کروں، کیونکہ میں اسے سمجھ پاؤں گا تو پھر اس کے نفاذ کے لیے کوئی صورت کر سکوں گا، اس کو پیدا کر سکوں گا. تو یعنی ان چیزوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ قائد اعظم کا کس حد تک جو ہے اس کے ساتھ وہ تعلق ہے. اور خود کلام پاک کے حوالے سے ایک اور حوالہ میرے ذہن میں بڑا خوبصورت قائد کی زندگی سے آتا ہے. قائد اعظم علیہ رحمہ کو جو پہلا قرآن حکیم کا انگریزی نسخہ تحفے کے طور پر دیا گیا وہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے عطا کیا، اور وہ نسخہ قائد اعظم کو اتنا عزیز تھا کہ سفر و حضر میں قائد اعظم کے ساتھ رہتا. قائد اعظم اس کو نہ صرف پڑھتے بلکہ اس کے اوپر مختلف اپنی نشانیاں جو ہیں وہ بھی لگایا کرتے. اور اسی انداز سے ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم جب پشاور کا دورہ تھا اور اس وقت قائد اعظم کی سیکیورٹی کے حوالے سے بڑے مسائل تھے تو کچھ لوگوں کو مخصوص کیا گیا کہ وہ قائد اعظم کی ہر حالت میں انہوں نے سیکیورٹی کرنی ہے، انہیں تنہا نہیں چھوڑنا. تو وہ جو سیکیورٹی والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہیں جو خدام تھے وہ کہتے ہیں کہ رات کے آخری پہر جب سب لوگ چلے گئے تو ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم کے کمرے سے ٹک ٹک کی آواز آنا شروع ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات پیدا ہوا. اب ہم نے کہا کہ دروازہ کھٹکھٹایا جائے، اندر جا کے کیسے دیکھا جائے. وہ ادب کے منافی تھا اور قائد اعظم کے آرام میں مخل ہونے کے مترادف تھا. کہتے ہیں پھر ہم نے حوصلہ کر کے یہ دیکھا کہ ایک روشن دان ہے تو اس سے دیکھ لیا جائے تاکہ اندر معاملات ٹھیک ہیں، کیونکہ قائد اعظم اکیلے تھے کمرے میں. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ پرسکون سو رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہے تو پھر ہم جو ہے اس پہ کارروائی کریں. وہ کہتے ہیں جو ان میں ایک دراز قامت شخص تھا اس نے اس میں سے جھانکنے کی ہمت کی. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک عجیب منظر تھا، اور منظر یہ تھا کہ وہاں سردیوں کی وجہ سے جو انگیٹھی تھی اس کے اوپر، انگیٹھی کی شیلف کے اوپر قرآن مجید پڑا ہوا تھا. قائد اعظم چل کر آتے، وہاں سے کچھ حصہ پڑھتے، اس کا انگریزی ٹرانسلیشن پڑھتے اور پھر وہاں واک کرنا شروع کر دیتے، گویا ٹہلتے ہوئے اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام اور مفاہیم تھے انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے. نہ صرف یہاں تک بلکہ وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کی آنکھوں سے کئی آیات پر آنسو رواں تھے، اور پھر قائد اعظم جو ہیں وہ کتاب اپنی جو نوٹ بک تھی اس کے اوپر اس میں سے ریفرنسز جو ہیں وہ کوٹ کرتے جا رہے تھے. اور وہ جو ڈائری تھی یا نوٹ بک تھی وہ قائد اعظم کے ساتھ سفر و حضر کے سارے اس معاملے کے اندر قرآن حکیم کے نسخے کے ساتھ ساتھ سفر کرتی رہی. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جس شخصیت کو
ان کے ظاہری لباس کے حوالے سے، ان کی عمومی گفتگو کے حوالے سے ہم ایک نسبتاً سیکولر اسکالر کے طور پہ سمجھتے ہیں یا لیڈر کے طور پہ سمجھتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں نہ صرف یہ کہ وہ ایک عظیم الشان نئی اسلامی ریاست کے حوالے سے یعنی رہنما کے طور پر انہوں نے اپنا آپ پیش کیا، بلکہ وہ اس عظیم الشان منصوبے، اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا، پس منظر تھا، اور اس کے جو آئندہ آنے والے تقاضے تھے، ان سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں نہ صرف جانتے تھے بلکہ اس پر انہوں نے باقاعدہ ایک ہوم ورک کر رکھا تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا پہلے عمل درآمد کرتے تھے تبھی دوسروں کو تلقین کر پاتے ہیں، بالکل ایسا خود اس چیز کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہوں گے۔ تو جناب ہمارے ساتھ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، لیکن جاتے جاتے یہ کہوں گی کہ آج کے معاشرے کو کس طرح یہ جو بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے، ہمارا سیگمنٹ بھی یہی ہے کہ اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں۔ تو جلدی جلدی مجھے اس کا بتائیے گا کہ کس طرح کون کون سے ایسی چیزیں ہیں، اقدامات ہیں جو ہمیں اٹھانے چاہیے، جو ہمیں ان سے چاہیے؟ دیکھیے قائد اعظم جو ہے نا ایک عظیم الشان رہنما کے طور پر صرف ایک لیڈر نہیں تھے بلکہ وہ اس سے ایک درجہ آگے جا کے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ ایک حکمران کے طور پر ان کی شخصیت جو ہے وہ زیادہ لائق ستائش ہے۔ اسے جو ہے نا دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک رہنما ہیں، ان کی زندگی کے اندر بہت سارے ہدایت اور رہنمائی کے پہلو، مثلا قائد اعظم کی زندگی کے ایک بہت نمایاں پہلو جو ہے وہ وقت کی پابندی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قائد اعظم کی جو آخری سرکاری پبلک اپیرنس ہے وہ کیسی ہے کہ اسٹیٹ بینک کا افتتاح کر رہے ہیں، اور ایک انتہائی اہم دن ہے کہ اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ قائد اعظم اپنے وقت سے 5-7 منٹ پہلے پہنچتے ہیں اور گھڑی کو بار بار دیکھتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی وقت ہوتا ہے قائد اعظم کہتے ہیں تقریب کا آغاز کیا جائے، تو انہیں بتایا جاتا ہے، کچھ کان میں کہتے ہیں کہ بڑے اہم تاجر، کچھ انویسٹرز ہیں، کچھ سرکاری ایسے احباب ہیں جو راستے میں ہیں، بس آنے والے ہیں، پہنچنے والے، جیسے آج کل ہمارے ہاں عمومی طور پہ تقاریب کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تو قائد اعظم نے کیا جواب دیا؟ قائد اعظم نے کہا جب ایک وقت طے تھا تو یہ وقت ان کو بتایا نہیں گیا۔ انہوں نے کہا جی بالکل بتایا گیا۔ کہا پھر انہیں اپنے اس وقت کے حساب سے اپنے گھروں سے نکلنا چاہیے تھا، لہٰذا ٹھیک وقت پر تقریب شروع ہوگی، اور نہ صرف یہ کہ تقریب وقت پر شروع ہوئی بلکہ جو اس وقت لوگ موجود تھے ان کے علاوہ جو خالی کرسیاں تھیں ان نشستوں کو وہاں سے اٹھا دیا گیا۔ اور پھر اس سے کیا ایک پیغام پہنچا کہ وہ جو بہت بڑے بڑے نامور لوگ تھے انہوں نے کھڑے ہو کے اس تقریب میں اپنے آپ کو دیکھا، اور یعنی اس کا حصہ بنے، اور ان کھڑے ہونے والے لوگوں میں دیگر افراد کے ساتھ ساتھ اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان جو تھے وہ بھی موجود تھے، اور انہیں بھی کھڑے ہو کے وہ تقریب سننا پڑی۔ گویا قائد اعظم نے پوری قوم کو ایک پیغام دیا کہ اگر آپ نے واقعتاً ترقی کرنی ہے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو سنت مستقلہ ہے، جو مستقل حضور کی عادت کریمہ ہے، یعنی وقت کی پابندی، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا پڑے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی شخصیت کے اندر ایسے بہت سارے ایسے نمایاں پہلو موجود ہیں جن سے آج کا ایک عوامی سطح کا آدمی بھی اور حکمرانوں کی سطح کے جو افراد ہیں وہ بھی رہنمائی اور روشنی لے سکتے ہیں، مشرح راہ ثابت ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے